नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। एक बात कहनी थी आप लोगों से। देखिए, ये जय श्री राम और भारत माता की जय, ये दोनों बातें हम कह सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई मुमानात नहीं है। कुरान ने मना नहीं किया और ना ही मुस्लिम लॉ ने मना किया है। ये सिर्फ चंद मौलवियों ने मना किया है। ये दरअसल उनकी साजिश है, षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि हम आपस में मिल जाए, हिंदू मुसलमान आपस में मिल के रहे, उनके माबाई मोहब्बत में इजाफा हो, भाईचारगी रहे, वो नहीं चाहते। जय श्री राम हम कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपको सवाब भी मिल सकता है। अभी हमारे पास हमारे एक दोस्त ने एक क्लिप भेजी। एक मौलाना साहब हैं, उनकी पैदाइश गालिबन बंगाल की है और फिलहाल वो आसाम में रहते हैं। उनका नाम है मुस्तफ़ा कमाल अजहरी साहब। अजहरी साहब का वैसे तो कोई ख़ास वैल्यू नहीं है और कोई उनको न जानता है न पहचानता है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक बयान जारी किया है। उनकी बातें मैंने सुनी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और उनकी बातें चूँकि हमारे मुस्लिम समाज के लिए, हमारी आवाम के लिए बड़ी मोहलिक साबित हो सकती हैं, इसलिए उनको उन तमाम बातों का जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा और आज इसी ताल्लुक़ से मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ। मुस्तफ़ा कमाल अजहरी साहब का कहना है कि एक नारा है जो हमारे हिंदू बरादरानी वतन का, जय श्री राम। वो कहते हैं कि जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाना न सिर्फ जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि अगर अच्छी नीयत के साथ ये नारा लगाया जाए तो इस पर आपको सवाब भी मिल सकता है। ये कार्य सवाब है। मौलाना साहब ने ये जो बातें की हैं, इनकी 3-3.5 मिनट की एक वीडियो है, उसमें उन्होंने जितनी बातें की हैं, दरअसल अभी चंद दिन पहले आरएसएस के एक सीनियर नेता हैं जिनका नाम है इंद्रीश कुमार। इंद्रीश कुमार का चंद दिन पहले एक बयान आया था कि 22 जनवरी 2024 जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और जिस दिन ये राम जो हिंदू बरादरानी वतन के नज़दीक वो एक खुदा हैं, उस खुदा की मूर्ति राम मंदिर में खड़ी की जाएगी और उसके अंदर रूह डालने की ये लोग कोशिश करेंगे और अपने उस खुदा के अंदर रूह डालेंगे। ये प्रोग्राम है। तो ये जो 22 जनवरी का राम मंदिर का इफ्तिताह और वो जो सारा प्रोग्राम इनका होने वाला है, उस प्रोग्राम के मौके पर इंद्रीश कुमार ने बयान जारी किया है कि उस दिन 22 जनवरी को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो मुसलमान हो या दूसरे तबके के लोग हों, उन सब को चाहिए कि वो हमसे भाईचारे और यगानगत का इजहार करें और 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक तमाम मस्जिदों में, मकतबों में, मदरसों में और दीगर दूसरे कौम की इबादत गाहों में जय राम, जय जय राम, जय श्री राम का जाप किया जाए। तो इंद्रीश कुमार का जब ये बयान आया था, मैंने उसी वक्त ये अंदेशा जाहिर किया था कि अब कुछ बाइद नहीं है कि हमारी कौम के कुछ ज़मीर और ख़मीर फरोश मौलवी होंगे, कुछ सूफ़ी होंगे और कुछ नाम निहाद मुसलमान होंगे जो अपने आका के इस फरमान पे ज़रूर अमल करेंगे और वो अपनी मस्जिदों में, मदरसों में जय राम, जय श्री राम कह कर के हो सकता है 2-4 तस्वीरें भी अखबारों में और सोशल मीडिया पर शेयर करें। लेकिन मुझे इस बात की कतअन कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ज़मीर फरोश इंसान खुद हमारी जमात अहले सुन्नत में से भी कोई होगा। लेकिन ये मौलाना साहब तो हद ही कर बैठे। इन्होंने न सिर्फ इस शिरकिया नारे को जायज़ और दुरुस्त ही कहा, बल्कि माज़अल्लाह इसके लगाने पर सवाब मिलने का वादा करके ना यार दूसरे मुसलमानों को भी गोया इन्होंने शिर्क की दावत दे डाली। अल्लाह की पनाह। और फिर इन मौलाना साहब की बेगैरती देखिए कि खुद का ज़मीर बेच करके और खुद गैरों की गोद में जा करके बैठ करके ये साहब कह रहे हैं कि ये कुछ ठेकेदार मौलवियों का षड्यंत्र है, ये उनकी साजिश है जो हमें जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाने से रोकते हैं। वो हमें हिंदू मुसलमान को मिलजुल करके रहने नहीं देना चाहते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इनके जज्बात तो ऐसे हैं, जिस तेवर के साथ ये बोल रहे ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके अंदर किसी वसीम रज़वी की रूह समा गई। हम इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये साहब भटक गए हैं, किसी फितने का शिकार हो गए। ये जो कह रहे हैं कि ये मौलवी हमें हिंदू मुसलमान को आपस में मिलजुल करके रहने नहीं देना चाहते, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान के आपस में मिलजुल कर रहने का मतलब आप क्या समझते हैं?
کہ آپس میں ہندو مسلمان کے مل جل کر کے رہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب مسلمان بھی مورتی پوجا شروع کر دیں؟ کیا اب ہم دوسروں کا مذہبی شعار اپنا لیں؟ کیا اب ہم وہ سارے شرکی افعال کرنے لگ جائیں جو دوسرے کرتے ہیں؟ یہی مطلب ہے آپس میں مل جل کر کے رہنے کا؟ اللہ جانے انہوں نے تعلیم کس کی گود میں بیٹھ کر کے حاصل کی ہے اور یہ خود کو ازہری کیسے لکھنے لگ گئے؟ میرے بھائی، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، اسلام نے آپس میں غیر مسلموں کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کا جو خوبصورت تصور دیا ہے نا، یہ صاحب، یہ مولانا اگرچہ خود کو ازہری لکھتے ہیں لیکن ان کو اس تعلیم اسلام کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مکی زندگی پڑھیے، اور پھر آپ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ گئے، وہاں پر آپ نے غیر مسلموں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان کو رہنے دیا، ان کو بسایا اپنے مدینہ منورہ میں۔ یہودیوں کے ساتھ آپ نے مصالحت کی اور نصرانیوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا، اور ان سب سے آپ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کوئی تکلیف آئے گی تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن لا اعبد ما تعبدون، ہم وہ شرکیہ افعال کبھی نہیں کر سکتے جو تم کرتے ہو۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں۔ ہمارے قرآن نے بڑا صاف ستھرا اور بڑا کلیئر کٹ ایک تصور دیا ہے آپس میں غیر مسلموں کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کا۔ وہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت تصور ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے دین، تمہارے دھرم پر تم پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو، ہمیں ہمارے دین اور دھرم پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے دیجیے۔ تمہیں تمہارے مذہبی کاموں سے نہ ہم روکیں گے، نہ تم ہمیں ہمارے مذہبی کاموں سے روکنا۔ تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ یہ ہے آپس میں مل جل کر کے رہنے کا خوبصورت تصور جو ہمیں ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے، کہ ہم کسی کو روکنے نہیں جاتے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم جے شری رام کا نعرہ لگانے سے دوسروں کو کیوں منع کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں مولانا صاحب، اگر آپ سچے ہیں نا تو کوئی ایک مثال پیش کر دیجیے کہ جب کسی ہندو نے جے شری رام کا نعرہ لگایا ہو اور کسی مسلمان نے جا کر کے اس کو منع کیا ہو۔ یہ سراسر جھوٹ ہے جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو جے شری رام کا نعرہ لگانے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ان کا مذہبی اپنا نعرہ ہے، مذہبی شعار ہے، وہ ان کا اپنا دین ہے، دھرم ہے، وہ جو چاہے کریں، شوق سے کریں، لگائیں نعرہ، ہم کیوں منع کرنے جائیں گے؟ اور اسی طرح سے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ ہے۔ ہمیں بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مولانا صاحب ازہر تو پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں جا کر کے مصر تو دیکھا، لیکن انہوں نے ہندوستان برابر سے نہیں دیکھا۔ میرے بھائی، یہ جو بھارت ماتا کی جے کا نعرہ یہ لوگ، ہمارے جو ہندو برادران وطن ہیں، یہ جو بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ ملک کا نعرہ ہے ہی نہیں۔ دراصل یہ بھارت ماتا جو ہے نا، یہ ان کی ایک دیوی کا نام ہے، اور اس کا مندر بھی غالباً ہریدوار میں بنا ہوا ہے۔ ہم آپ کو تصویر لگا دے رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اس کا مندر ہے باقاعدہ ہریدوار میں، یہ ان کی ایک دیوی ہے۔ اور جب یہ بھارت ماتا کی جے لگاتے ہیں تو دراصل یہ ملک کا نعرہ نہیں ہوتا ہے، یہ ان کا اپنا مذہبی نعرہ ہوتا ہے، یہ اپنی اس دیوی کی جے بول رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے، ہم یہی چیز جو بھارت ماتا کا جو معنی ہے نا، سیم معنی مادر وطن کا ہے۔ ہم مادر وطن لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور شوق سے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں مدر انڈیا بولتے ہیں، ہم مدر انڈیا بھی کہتے ہیں، اور مدر انڈیا اور مادر وطن دونوں کا مطلب بھارت ماتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مادر کا معنی بھی ماتا یعنی ماں، اور مدر کا معنی بھی ماتا یعنی کہ ماں۔ تو سیم اسی طرح ہم دیکھیے جے ہند بھی بولتے ہیں، شوق سے یہ نعرہ لگاتے ہیں جے ہند۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن عزیز ہے۔ اور مولانا صاحب کے بقول اگر ہم جے ہند کا نعرہ نہیں لگائیں گے تو کیا ہم جے پاکستان بولیں گے؟ کیا ہم جے بنگال بولیں گے؟ قطعاً نہیں۔ ہم ہندوستان کے باسی ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، تو ہم جے ہند ہی بولیں گے، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ہم بھارت ماتا کی جے نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ بھارت ماتا یہ ان کی ایک دیوی ہے۔ بھارت ماتا کی جے یہ ملک کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ مذہب کا نعرہ ہے، اور ان کا مذہبی نعرہ ہم نہیں لگا سکتے۔ باقی تمام معاملات میں ہم ان کے اپنے تمام برادران وطن کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یا بدھسٹ ہوں، جین مت ہوں، کوئی بھی ہوں،
ہم سب کے ساتھ ہیں ہر تمام معاملات ہیں، لیکن دین سب کا اپنا اپنا، مذہب سب کا اپنا اپنا، اور اس کی اجازت ہمارا قانون بھی دیتا ہے، ہمارے ملک کا دستور، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ بھائی سب کا اپنا اپنا دھرم ہے، سب کا اپنا اپنا مذہب ہے، آپ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کیجئے اور ہمیں ہمارے مذہب پر عمل کرنے دیجئے۔ آپ کا دھرم آپ کو مبارک، ہمارا دھرم ہمیں مبارک۔ تو نہ جے شری رام کا نعرہ ہم لگا سکتے ہیں اور نہ ہی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ ہم لگا سکتے ہیں۔ جے ہند ہم شوق سے لگاتے ہیں اور لگائیں گے، مدر انڈیا ہم شوق سے بولتے ہیں اور بولیں گے، مادر وطن اپنے ملک کو ہم شوق سے کہتے ہیں اور کہیں گے، لیکن بھارت ماتا کی جے کا نعرہ ہم کبھی نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ ملک کا نعرہ نہیں ہے، یہ مذہب کا نعرہ ہے۔ کاش مولانا صاحب نے یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کسی اچھے عالم کے پاس، کسی اپنے استاد سے انہوں نے یہ ساری باتیں سمجھ لی ہوتی تو اس طرح کی یہ بکواس نہ کرتے اور پورے سماج کو، پوری قوم کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ انہوں نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں نا، سیم وہی ساری باتیں کی ہیں جو RSS کے لیڈر اندریش کمار نے کہی ہیں، یہ بالکل اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے، یہ کہیں نہ کہیں مسلم منچ کے شکار ہو گئے ہوں گے۔ مسلم منچ جو اس نے قائم کیا، RSS نے ایک مسلم منچ بنایا، اس میں اسی طرح کے مولانا کو، اسی طرح کے مسلمانوں کو نا اپنی اس منچ سے جوڑ رہے ہیں، اور اس میں انہوں کچھ پیسہ دیتے ہیں، کچھ عہدہ دیتے ہیں، اور اس طرح وہ انہی کے بن کر کے رہ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں دوسری قوم تانا دیتی ہے۔ یہ جب اس طرح کے مولانا لوگوں کی، اس طرح کے مسلمانوں کی جب باتیں دوسری قوم سنتی ہے نا، تو جانتے وہ طنز کے طور پر ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مودی ہے تو ممکن ہے، یوگی ہے تو ممکن ہے۔ مطلب کیا کہ یوگی جی کا ہنٹر پڑتا ہے نا تو سب کے دماغ اور عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، اور اس طرح کے مولانا اور مسلمانوں کو بھی جے شری رام کہنا پڑتا ہے، اور انہیں آ کر کے ہمارے مذہب کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہمیں تانا دیتے ہیں دوسری قوم کے لوگ، لیکن یہ نااندیش جو ہمارے جاہل مولوی ہیں کچھ، اور جو صوفی ہیں نام نہاد، یہ ان سے اللہ بچائے، اور میں ان مولانا صاحب کے لیے دعا کروں گا اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ وسیم رضوی کا انجام ساری دنیا نے دیکھا، وہ سب کے ہمارے آپ کے لیے عبرت ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ آخرت بچی اور نہ دنیا ہی ہاتھ آئی۔ میرے بھائی یہ انسان کی بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے، اور اللہ کی ایک مار ہوتی ہے نا کہ دوسری قومیں اسے مسلمان سمجھتی ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان اسے مشرک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مار ہے، اور اللہ کی مار کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں انسان جس کے اوپر مار پڑتی ہے نا، وہ اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے جس پہ لعنت برساتا ہے اور جس پہ اللہ کی مار پڑتی ہے نا، اس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے اللہ اس کا شعور ہی چھین لیتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ تم غلط کر رہے ہو، پھر وہ غلط کر کے نا اپنی غلطی کی تعویل کریں گے اور اس پہ جھگڑیں گے، اس پہ مناظرہ کریں گے، جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بڑوں کو بھیجو، ان کو بھیجو، ان کو بھیجو، ہم بات کریں گے۔ میرے بھائی آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کو توبہ کرنا چاہیے اور رونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارا شعور ہی چھین لیا ہے، اللہ نے احساس ہی مار دیا ہے۔ ضل حیاتہم فی الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ میرے بھائی یہ انسان پر اللہ کی بہت بری مار ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی زندگی تو گناہوں میں ضائع کرتا ہے اور دنیا کے پیچھے تباہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ اور یہ صاحب بھی، یہ جو مصطفیٰ اظہری صاحب کر کے ہیں نا، یہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا انقلابی کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے، ان کا بولنا ہے کہ جو بڑے بڑے علماء نہ کر سکے، جو بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نہ کر سکے، یعنی ہماری پوری قوم بزدل رہی اور وہ سب ہمیں غلط گائیڈنگ کرتے رہے، اب یہ صاحب آئے ہیں قوم کے رہنما بن کر کے، اور یہ اب وہ کام کریں گے جو پوری قوم سے کبھی نہیں ہو سکا، جو ہمارے اسلاف اور اجداد نہ کر سکے، وہ اب یہ کام کریں گے۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائی ہمیں آپ کو نا، خاص طور پہ اظہری صاحب کو میں یہی کہوں گا، آپ اپنی اس بیان سے رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور بالکل آپ فتنوں کے شکار نہ بنے یار۔ اللہ ہم سب کو یار اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ حقیقت میں جب اس طرح کے مولانا کی باتیں میں سنتا ہوں نا، تو مجھے وہ بزرگوں کا قول یاد آتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ یہ مجھے قول جب پڑھا تھا نا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی
لیکن اب جب یہ سب ماحول دیکھ رہا ہوں نا کہ یار ادھر سے جو بھی حکم آتا ہے حکومت کی طرف سے، حکومت کے لوگوں کی طرف سے، اور جو اس وقت فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کی طرف سے جو فرمان جاری کیے جاتے ہیں، جو بھی فرمان آتا ہے نا، ہمارے کچھ علماء دنیا پرست اور ضمیر فروش علماء ہوتے ہیں نا جو اس کی تعویل میں لگ جاتے ہیں، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس قول کی حقیقت کیا ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ جو ہوتے ہیں، عوام جو ہوتی ہے نا، یہ بادشاہوں کے دین پر کیسے ہوتی ہے۔